बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम सूरत अन-नम्ल की आयत नंबर 86 तक हमने गुफ्तगू की थी। आज उससे आगे हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है। मैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सूरत अन-नम्ल के सिलसिले में हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज आयत नंबर 87 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नफ़ख़े सूर का ज़िक्र किया है। व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ाज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन, कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो फ़फ़ाज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्द, तो जो कुछ भी आसमानों में और ज़मीन में होगा वो घबरा उठेगा। और फरमाया कि मगर वो नहीं घबराएगा कि जिसके बारे में अल्लाह चाहेगा कि ये ना घबराए, तो वो नहीं घबराएगा। और सब के सब अल्लाह की बारगाह में झुक कर आएंगे, यानी फरमाबरदार बनकर आएंगे। नाज़रीन किराम, मैं ये चाहता हूँ कि आज हम नफ़ख़े सूर पर, सूर फूंकने पर बात कर लें, क्योंकि कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर नफ़ख़े सूर का ज़िक्र हुआ है और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें मालूम होता है कि नफ़ख़े सूर फूंका जाएगा। अब नफ़ख़े सूर की कैफ़ियत क्या है, कैफ़ियत को हम नहीं जानते, यह हमारे फ़हम से, हमारे इल्म से ये बुलंद है, लेकिन कुरान से और हदीस से हमें ये मालूम होता है कि 3 दफ़ा सूर फूंका जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 3 दफ़ा सूर फूंका जाएगा तो इनमें कितना ज़माने का फ़र्क होगा, यानी कि ये फ़ौरन होगा या इसमें कोई तवील ज़माना होगा, तो इस बारे में भी हमें इल्म नहीं है। लेकिन बहरहाल ये 3 सूर जो फूंके जाएंगे ये वक्फ़े से ही फूंके जाएंगे। जब हम सूर का लफ्ज़ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रम्पेट कहते हैं और उर्दू में हम इसको बिगल भी कहते हैं, जैसे बिगल बजाना होता है। तो यानी जंग का जब ऐलान किया जाता है या कोई अहम ऐलान किया जाता है या कोई इमरजेंसी होती है तो उस वक़्त बिगल बजाया जाता है। इसको नरसिंगा भी कहा जाता है और इसको बूक भी कहा जाता है, मुख्तलिफ़ अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 3 मरतबा का ज़िक्र हमें कुरान और हदीस से मिलता है। सबसे पहला वो ज़िक्र के जो आज हम सूरत अन-नम्ल में पढ़ रहे हैं कि फरमाया कि उन पर घबराहट तारी हो जाएगी, यानी घबरा देने वाला सूर होगा, जिसको हम नफ़ख़तुल फ़ज़ा कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा नफ़ख़ा है, यानी नफ़ख़ुस सूर है, वो है नफ़ख़तुस साइक़। इसका ज़िक्र सूरत ज़ुमर में आता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये फरमाया कि वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़साइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, यानी फरमाया कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो लोग मर कर गिर जाएंगे, जो भी आसमानों और ज़मीनों में होंगे, ज़मीन में, मगर वो नहीं कि जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़िंदा रखना चाहेगा। और फिर उसके बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा तो फिर लोग खड़े होकर अल्लाह की तरफ देखने लग जाएंगे। यानी कि एक सूर नफ़ख़े फ़ज़ा हो गया, दूसरा हो गया नफ़ख़ुस साइक़ जिसका हमने यहाँ ज़िक्र किया, और तीसरा जो नफ़ख़ है वो नफ़ख़तुल क़ियाम लिरब्बिल आलमीन है, यानी कि जब तीसरा सूर फूंका जाएगा तो फिर लोग खड़े होकर रब्बुल आलमीन की तरफ चल पड़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरत यासीन में भी इसका ज़िक्र ये फरमाया कि वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि, कि सूर जब फूंका जाएगा तो फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून,
تو لوگ پھر اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف چل پڑیں گے۔ اور آگے یہ فرمایا قالوا یا ویلنا، تو لوگ کہیں گے ارے یہ کیا ہو گیا، من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا، کھڑا کر دیا، تو کہا جائے گا کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے اور جو رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے سچ کہا تھا۔ پھر چیخ ہوگی، اور چیخ کے بعد فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، قرآن کہتا ہے کہ پھر سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ اب ان تینوں سور میں کتنا وقفہ ہوگا، کتنے زمانے کا وقفہ ہوگا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن پاک نے یہ ہمیں بتا دیا کہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس سے انسانیت گھبرا اٹھے گی، اور پھر اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا اس کے بعد پھر لوگ مر جائیں گے، پھر اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تیسرا، تو پھر لوگ زندہ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں چل پڑیں گے۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی آہستگی ہوگی یا گریجولی یہ معاملہ ہوگا، نہیں، لیکن یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا انسان اسی کیفیت سے گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ راستوں پہ چل رہے ہوں گے اور بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے کہ اچانک سور پھونکا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا، ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی کہ ادھر سے قیامت کا اعلان ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی جانور کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اپنا کہ جانوروں کو وہ پانی پلائے، لیکن ابھی پانی پلا نہیں پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے نوبت اور مہلت نہیں ملے گی، یعنی پھر قیامت کا اعلان ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں اپنے سور لے کر، یعنی یہ بگل اور ٹرمپٹ یہ لے کر آسماں کی طرف یعنی عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب خدا کی طرف سے حکم ہو، اجازت ملے اور میں سور پھونک دوں۔ تو ناظرین کرام، یہ 3 مرتبہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ کہیں پر قرآن اگر نفخ سور کی بات کرتا ہے تو وہ نفخ فضا ہوتا ہے، کہیں پر بات کرتا ہے تو وہ نفخۃ الصاعق ہوتا ہے، اور کہیں پر اگر نفخہ کی بات کرتا ہے تو وہ نفخۃ القیام لرب العالمین، یعنی انسانیت کا اٹھ کر زندہ ہو کر اپنے رب کی طرف انسانیت کا چل پڑنا۔ تو یہ قرآن پاک نے بیان کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ پھر قرآن کی انہی آیات کی تفسیر اور انہی آیات کی توضیح ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا کہ قرب قیامت جو سور پھونکا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور وہ اس کا احاطہ کیا۔ سوال میرا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو سور پھونکا جانا ہے، اس کا وقوع پذیر ہونا ہے، یہ قرب قیامت ہوگا یا یہ قیامت کی وہ یعنی وہ آخری لمحہ ہوگا جس کے فوراً بعد قیامت جو ہے نا وہ برپا ہو جائے گی؟ ایک تو یہ اس کی وضاحت کیجیے گا۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں قیامت کی نشانیوں پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو اس چیز کا بیان کیا، اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرب قیامت یا قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کی گئی ہیں؟ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ذکر ہوا، ایک تو جیسے میں نے بیان کیا کہ 3 نفخہ کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک، کہ نفخ سور جو ہے وہ 3 قسموں میں یا 3 درجوں میں یا 3 وقتوں میں وہ پھونکا جائے گا۔ اب اس کی جو مدت ہے نا، ان کے درمیان جو وقفہ ہے اس کا نہیں ہمیں پتہ کہ کیا صورت ہوگی، لیکن بہرحال قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور وہ جو آخری نفخہ ہے کہ جیسے نفخۃ القیام رب العالمین ہے کہ پھر انسانیت اٹھ کھڑی ہوگی اور رب العالمین کی بارگاہ میں حساب کتاب جائے گی، پہنچے گی، یا یہ ہے کہ وہ کھڑی ہو کر رب کی طرف دیکھنے لگ جائے گی، متوجہ ہوگی کہ آگے کیا حکم ہوتا ہے، آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔
تو یہ جو حدیث کے مطابق بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان بیٹھا کھانا کھا رہا ہے تو قیامت کا اعلان ہو جائے گا، یعنی نفخ صور پھونک دیا جائے گا۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ معلوم نہیں کہ یہ پہلا ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بازار میں لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، کپڑا خرید رہے ہیں، اپنے معاملات میں لگے کھانا ہوئے ہیں سب۔ کھا رہے ہیں، اب اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ نفخہ فضا پھر بن جاتا ہے، کیونکہ جب نفخہ آخر کی بات جب ہوگی، قیام کی بات، اس وقت تو ساری انسانیت مری ہوگی، اس لیے کہ جو نفخہ صاعق کی بات کی جاتی ہے، نفخہ صاعق، اس میں تو یہی بیان ہے نا کہ صاعقہ کا مطلب یہ ہے کہ گر کر مر جانا، تو وہ جب گر کر مر جائیں گے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہوں گے تو وہاں پر تو پھر بازاروں کی رونق تو نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ کیفیت اور یہ حالت ہوگی۔ اب پتہ نہیں کہ یہ جو گھبرانے کی حالت ہے یہ کتنے زمانے تک انسان کی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر انسان جب سور پھونکا جائے گا پھر انسان مر جائے گا۔ اب وہ مر جانا جو ہے وہ معلوم نہیں کہ اب اس کا عرصہ کتنا زمانہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس کی ہیبت کو بیان کر دیا کہ بھئی قیامت کے قریب جو زمانہ ہوگا اس وقت کہ جیسے حدیث میں نے بتایا کہ اسرافیل عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں سور پھونکوں، تو یہ یعنی قرب قیامت میں یہ آپ نے اس کو بیان کر دیا۔ اور آپ نے کہا کہ بھئی قرب قیامت میں اور کیا ہے، قرآن کریم یعنی کیا مثال کے طور پر کہ جیسے آپ دیکھیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہم نے پیچھے قرآن بار نے بیان بات کیا، بھی کی اس پہ، ہاں اس پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، تو یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے۔ ابھی ہم نے سورۃ النمل میں پڑھا دابہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس سے بھی مراد قیامت کے قریب کہا ہے کہ کوئی دابہ، کوئی جانور ایسا بولنے والا، یعنی وہ نمودار ہوگا، یہ بھی اس کو بیان کیا۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس دابہ سے مراد یہ لیا کہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، رسول کے زمانے میں اس طرح کا معجزہ ہوتا ہے یا اس طرح اللہ کی طرف سے کوئی امتحان، کوئی آزمائش وہ اترتی ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، بعد نے یہ بھی بات بیان کی۔ تو اس طرح بہت سی علامات ہیں، قرآن پاک نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ جو اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت، یہ تمام قیامت ہی کی کیفیات اور قیامت ہی کی حالتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، بات چونکہ قیامت کی اور اس کے بعد اٹھنے کی اور پھر حساب و کتاب کی ہو رہی ہے، تو ایک سوال پھر ہمارے ہاں جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، تو جو روز قیامت ہے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا؟ گویا کہ ان کا بھی حساب کتاب انسان کی طرح ہی ہوگا اور ان سے بھی اسی طریقے سے باز پرس ہوگی؟ کیا وہ بھی جنت میں اسی طریقے سے جائیں گے جس طریقے سے انسان حساب کتاب کے ساتھ یا خدا کی رحمت کے بعد جنت میں چلا جائے گا؟ ان سب مخلوقات کے ساتھ یہی سلوک ہوگا؟ دیکھیے اس مخلوق کے بارے میں تو ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر جن و انس کو مخاطب کیا ہے، ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی اتارا ہے، بالکل صحیح، کتابیں بھی ان کو دی گئیں۔ یہ تو بہرحال مکلف ہیں اس بات کے کہ یہ اپنے ایمان اور اپنے عمل کی بنیاد پر یہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے یا یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ باقی جو مخلوقات کا معاملہ ہے، دیکھیے انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہے، مثال کے طور پر وہ کسی نہ کسی سطح پر جتنا اگر ان کو کوئی شعور ہے یا کوئی سمجھ ان کو دی گئی ہے یا ان کے سپرد کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو وہ اس سطح پر خدا کی بارگاہ میں جواب دہ تو ضرور ہوں گے۔ یعنی ایون کہ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ اگر بکری اپنا کھر مارتی ہے کسی کو، اس سے بھی پوچھا جائے گا، صحیح، یعنی اس کا بھی زیادتی ہوگی کرے گی تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اب وہ اس کی سطح، اس کا لیول کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس طرح ان سے حساب و کتاب کا معاملہ کرے گا اور کیا طریقہ اختیار کرے گا۔ لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل ہی واضح ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور پیغمبر نے ہر چیز واضح کر دی ہے، تو لہٰذا ہم ایمان کے اور عمل صالح کے مکلف ہیں۔
جی جی پلیز شارق جی. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے سور پھونکنے کے ایونٹ کے حوالے سے، یا پھر دابا کی بات کی گئی، اس طرح کے کئی سارے ایسے ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو اس طرح کی باتیں ہیں کیا ان کو ہم لٹرلی سمجھیں، ڈائریکٹلی سمجھیں، یا پھر اللہ نے اشارے کے تھرو ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے بات کہی نا، تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہم اس کو لٹرلی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. جہاں تک ہماری عقل کی حدود ہیں، جو بات ہمیں اللہ پاک سمجھاتا ہے وہ مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہے. یعنی اگر جنت کا ذکر کرے گا تو جنت کی نعمتوں کا جب بیان ہوگا تو ہمیں دنیا کے لحاظ سے بتایا جائے گا، پھلوں کے بارے میں، آسائشوں کے بارے میں، آرائشوں کے بارے میں دنیا کے لحاظ سے. لیکن ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرما دیتا ہے کہ بھئی ایسا بہت کچھ ہے کہ جس کا خیال بھی تمہارے دل سے نہیں گزرا، تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں، تمہارے کانوں نے سنا نہیں. یہ بات بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہی بیان فرما دیتا ہے. تو اصل جو مقصود ہوتا ہے کہ انسان کی جتنی عقل ہے، انسان کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس کے ادراک میں جو کچھ آ سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حد تک اس چیز کو بیان کر دیتا ہے. باقی جو اس سے اوپر کا معاملہ ہے وہ پھر متشابہات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی اور مثال سے، طریقے سے وہ بات ہمیں سمجھا دیے. ٹھیک ہے شارق، میں امان صاحب جی، امان صاحب ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اگر ممکن ہو تو آپ اس روایت پہ بات کیجیے گا. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ قیامت اس دن آئے گی جب 10 محرم کا دن ہوگا، اور وہ تاریخ جو ہے وہ بھی اس دن جمعہ کا جو ہے نا وہ دن ہوگا، اور پھر اس طرح سے ایک پوری ایک روایت اور اس کا احاطہ کیا جاتا ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بتائیے گا کہ واقعی ایسی روایت موجود ہے اور اس کا لیول کیا ہے، اور اس طرح تو پھر کوئی بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کیلنڈر کے ذریعے کہ کب وہ جمعہ کا دن 10 محرم کو آئے گا، اور وہ جو ساتھ ہے، وہ گھڑی ہے، وہ کب آئے گی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں، ان کی کوئی بھی اتھینٹیسٹی نہیں ہے، کوئی ثقافت ان کی نہیں ہے، کوئی استناد نہیں ہے. اچھا. ان حدیثوں کا حدیث تو بھی نہ کہیے آپ، یہ روایات جو بیان کی جاتی ہیں. ہاں جی، آپ دیکھیے کہ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی کشتی جو ان سے تھی وہ یکم محرم کو وہ جو ہے وہ نجات پایا ان کو تھا، ملی تھی. اسی طرح یعنی تقریباً میں نے اس کو پڑھا، بچپن سے ہم سنتے آئے کہ ہر پیغمبر کی جو نجات یا کوئی خوشی کا دن قرار پایا تو کہا کہ جی وہ محرم ہی کا. ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی جو توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم کو ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ ان روایات کی کوئی بھی اتھینٹیسٹی نہیں ہے. آپ خود ذرا کچھ سینکڑوں سال پہلے آپ چلے جائیے تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کیا سورس تھے، کیا ذریعہ تھا کہ جس کے بنیاد پر ہم کوئی اس پہ بات کر سکیں. بالکل صحیح ہے. اچھا مان صاحب، کچھ ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی سوالات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک سوال ہمارے سننے والوں نے بھیجا ہے کہ میں نے دوستی کے حقوق کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اگر ایک انسان اچھا چل رہا ہے دوستی میں یا اس تعلق میں، تو دوسرے کو اس کے مقابل کیسا چلنا چاہیے؟ دیکھیے، دوستی کے لیے کوئی علیحدہ تو کوئی حقوق اور فرائض نہیں ہے. آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک بحیثیت فرد کے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آپ اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں آپ کو کیسا انسان ہونا چاہیے اور سب کے لیے آپ کو کیسا ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر ایک بات جو ان سی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. صحیح. آپ کوئی دوست ہے تو دوست کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کوئی باپ ہے تو باپ کو بھی نہیں بولنا چاہیے، شوہر ہے شوہر کو بھی نہیں بولنا چاہیے. یعنی ایک مومن کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ آپ پیش نظر رکھیں. یعنی مثال کے طور پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وعدہ خلافی کی جاتی ہے، ہم اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم امانت میں خیانت کر دیتے ہیں، دوست کی امانت کو کھا گیا، یا مطلب یہ کہ اس کے پیسے نہ اس کو واپس کیے، یہ رویہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ دوست کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو بحیثیت انسان جو خوبیاں ہونی چاہیے وہی ہمارے اندر خوبیاں ہر حوالے سے ہونی چاہیے. یعنی جو بھی رشتہ تعلق ہمارا کسی سے بنتا ہے، ہم اس کے لیے جو اللہ کے رسول نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب ایک اور سوال ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سوال یہ ہے جی کہ قبلہ کی طرف ٹانگیں کرنا یا ٹانگیں کر کے سونا کیسا ہے؟ اس پہ پہلے ہم ایک دفعہ بات کر چکے ہیں. اچھا ہے کہ پھر دوبارہ یہ ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ ہاں سوال ہے. جی وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ آپ پاؤں کر لیتے ہیں. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی معاشرے میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے, کسی معاشرے میں اس کو ناپسند نہیں کیا جاتا. صحیح. یعنی پسند بھی نہیں کیا جاتا لیکن ناپسند بھی نہیں کیا جاتا. آپ عرب میں چلے جائیے تو لوگ وہاں پر پاؤں کر لیتے ہیں, ہاں قبلہ کی طرف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, لیٹے ہوتے ہیں. تو یہ ادھر اس چیز کو یعنی معیوب نہیں خیال کیا جاتا. ہمارے ہاں اس کو معیوب خیال کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ یہاں ہیں تو اجتناب آپ اس کرنا کا چاہیے. خیال کر لیجیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو پلیز ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے گا. ہاں جی بہت شکریہ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مذہبی نقطہ نظر سے میرج کے انسٹیٹیوشن کا کیا مقصد ہے؟ کیا شادی محض نفسانی خواہشات پوری کرنے کا نام ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو باتیں پیش نظر رکھی جانی چاہیے. ایک تو ہے کہ نوع انسانی کی بقا, ٹھیک, یہ اس کا مقصد ہے ایک, اور دوسرا ہے کہ تمدن, انسانی تمدن کا قیام. صحیح. یہ دو چیزیں ہیں. یعنی انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس نکاح سے ایک انسٹیٹیوشن, ایک ادارہ وجود میں آتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میاں بیوی ہیں تو ان کے حقوق اور فرائض ہیں, دونوں کے تعلق سے اولاد وجود میں آتی ہے, اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس اولاد کے پھر آگے حقوق ہوتے ہیں, یعنی جو والدین پر ہوتے ہیں. والدین اس اولاد کی تربیت کرتے ہیں, ان کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں, انہیں ایک اچھا شہری, ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں ان کو. اب اس سے جو آگے معاملات زندگی آگے بڑھتے ہیں اور اس سے ایک خاندان, پھر خاندان سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو اس کا آغاز یہ نکاح ہی ہے کہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اگر کچھ دیر کے لیے نکاح کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے پھر آپ اندازہ کیجئے کہ معاشرے کی صورتحال پھر کیا ہوگی. یعنی لاوارث بچے بھی ہوں گے, پھر ان کی ذمہ داری کون لے گا, ان کی تربیت کون کرے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے معاشروں میں وہاں پر ون پیرنٹ فیملی سسٹم بھی پھر ہوتے ہیں. یعنی باپ نے اولاد پیدا تو کر دی لیکن چونکہ وہ کسی قاعدہ قانون میں نہیں ہے, کسی حدود و قیود میں نہیں ہے, تو لہٰذا وہ ذمہ داری ماں کی بن گئی, باپ کا پتہ نہیں ہے. اب وہ ماں جو ان سے وہ اس کو پال پوس رہی ہے. ون پیرنٹ فیملی سسٹم جو ان سے ہے وہ انہی معاشروں میں وجود میں آیا. تو لہٰذا جب ہم نکاح کی بات کرتے ہیں تو نکاح سے ایک انسٹیٹیوشن, ایک ادارہ وجود میں آتا ہے. انسانی نسل کی بقا بھی اسی میں ہی ہے, اور پھر جو تمدن وجود میں آتا ہے اس کی بقا اور اس کا قیام بھی اسی نکاح کے ذریعے سے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مردوں کو کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے, تو یہ سوال اپنے آپ ذہن میں آتا ہے کہ خواتین کو اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اچھا پہلی بات تو یہ کہ جو عورتوں کی اجازت کا معاملہ, مردوں کی اجازت کا معاملہ ہے وہ بھی اجازت ہے. قرآن مجید میں جہاں پر ایک سے زیادہ شادیوں کا ذکر ہوتا ہے سورۃ النساء میں, جی, وہ بھی اگر آپ اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ پڑھیں وہ بھی جنگی حالات تھے. یعنی غزوہ احد ہو چکا تھا جس میں 70 مومنین اصحاب شہید ہو چکے تھے. یعنی 70 سے مراد کیا ہے, 70 افراد نہیں, 70 خاندان وہ لاوارث ہو گئے, بے سہارا ہو گئے. اس میں بچیاں بھی تھیں, اس میں بچے بھی تھے, اس میں خواتین بھی تھے, اس میں خواتین تھیں, اس میں والدین تھے, بوڑھے ماں باپ تھے, یہ سارے کے سارے یعنی بے سہارا ہو گئے. وہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی آپ ان حالات میں دوسری شادی کر لیں, تیسری کر لیں, چوتھی کر لیں, یہ ان حالات میں. تو گویا کہ ایک تو ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سے زیادہ شادیوں کو جہاں ذکر کرتا ہے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر حالات ایمرجنسی ہیں, تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اجازت دی. اور پھر یہ اجازت ہے, اور اتنے ایمرجنسی حالات میں بھی یعنی اتنے سخت حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرط عائد کی ہے کہ اللہ تعدل فواحدۃ, کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہے.
تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیش نظر اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ عدل ہے. جیسے بھی حالات ہوں تو ان حالات میں عدل کو قائم کرنا یہ ہر انسان کی، مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے. یہ تو مرد کے حوالے سے بات ہو گئی. اب دیکھیے کہ جب ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس بات کو آپ پیش نظر رکھیے. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت ایک مرد کے نکاح میں ہوتی ہے، یعنی وہ ایک ہی اس کا نکاح ہے، ایک ہی شادی ہے عورت کی. ایک تو اللہ کا یہ حکم ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک نے عورت کو، بیوی کو کھیتی قرار دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو فصل ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، تو اس میں ایک وقت میں ایک ہی بیج بویا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ نسل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ذمہ داری کو نبھانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک مرد ہے اور ایک بیوی ہے. تو وہ مرد پھر اس عورت کے بچے کا ذمہ دار بنتا ہے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے. تو جہاں پر اگر ایک عورت کو اجازت اگر ہوتی کہ ایک کی جگہ 2 3 4، تو پھر وہاں پر یہ بڑی مشکل پیش آتی نسب کی کہ آیا کہ جو یہ بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے. تو لہٰذا اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت ایک ہی مرد کے نکاح میں ہوتی ہے. مرد کو حالات کے مطابق یا ایسے ایمرجنسی حالات میں اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے. جی اچھا مولانا صاحب، ایک چیز جو آپ نے ذکر کیا عدل کا، جیسے آپ نے کہا کہ سب سے اہم جو چیز ہے اس میں، ان شادیوں والے معاملے میں، وہ عدل ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عدل کس کس چیز میں ہے؟ فائنینشیل اس میں ہے، اسی طریقے سے آپ کے فزیکل ریلیشن میں ہو سکتا ہے عدل، لیکن جب آپ ایموشنل اٹیچمنٹ کی طرف آئیں گے تو پھر یہ تو آپ اس میں تو میرے خیال میں عدل آپ کر نہیں سکتے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ ایک خاتون کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہو سکتا ہے، دوسری کی طرف کم ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شادی جو ہے نا وہ ایک عمر میں ہوئی اور آخری عمر میں جا کے آپ نے ایک نوجوان لڑکی سے دوبارہ شادی کر لی، تو اب اس میں ایموشنل انصاف تو نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم سارے وقت میں ہی یہی سمجھے کہ چونکہ انصاف نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ چیز منع ہے. دیکھیے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ بھئی اگر تم چاہو یا ہرگز تم نہیں کر سکو گے، یعنی چاہ کے بھی تم عدل نہیں کر سکتے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ تم استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو. اب یہ اس حوالے سے فرمایا ہے کہ ایک انسان کا اختیار ہے کہ جس میں وہ کر سکتا ہے، ایک اختیار ہے کہ جس میں انسان نہیں کر سکتا. یعنی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس میں انسان عدل نہیں کر، یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے. بالکل. مثلا ایک بیوی ہے کہ جو بہت زیادہ خیال رکھنے والی ہے، آپ واضح بات ہے کہ جو زیادہ خیال کرنے والی ہے، زیادہ توجہ کرنے والی ہے، زیادہ فرمانبرداری کرنے والی، اس کی طرف رجحان زیادہ ہوگا، اور جو دوسری ہے اس کی طرف رجحان کم ہوگا. یہ ایک چیز ہے. لیکن مرد کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے معاشی طور پر دونوں میں انصاف کرنا ہے تو وہ معاشی طور پر دونوں میں انصاف کرے گا. اسی طرح انسان کی گفتگو، اس کا کلام ہے، حسن کلام ہے، وہ دونوں کے ساتھ حسن کلام اور اچھے طریقے سے دونوں میں پیش آئے گا. وقت کی تقسیم کرے گا، کر سکتا ہے، وہ اس کے اختیار میں، وہ وقت کو برابر تقسیم کرے گا. تو گویا کہ جہاں انسان کا اختیار ہے تو وہاں پر وہ اللہ کے ہاں جواب دہ اور مکلف ہے، اور جہاں پر انسان کا اختیار نہیں ہے تو وہاں پر واضح بات ہے کہ وہ مکلف اور جواب دہ بھی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز شارق اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور چیز اہم کہ جب ہم 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اس کو ایک پریویلیج خیال کیا جاتا ہے کہ جیسے مرد کے پاس ایک بہت بڑا ایک خدا نے اس کو رائٹ دے دیا ہے، خدا نے اس کو یہ اختیار دے دیا، یہ پاور دے دی ہے کہ وہ یہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو مذہبی طبقات ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ فنی انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ توجہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، فوکس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کرنی ہی چاہیے، 2 یا 3 4 کرنی ہی چاہیے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ افسوسناک بات ہے، یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہ ایک دین کا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے. جتنا مسئلہ قرآن نے بیان کر دیا
اتنا مسئلہ ہمیں بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پریویلیج اس کو نہ خیال کیا جائے، کوئی سہولت نہ خیال کیا جائے، بلکہ یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری انسان پر، ایک مرد پر یہ عائد ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص بیویوں میں انصاف نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے جسم کا ایک حصہ پیرالائزڈ ہوگا، مفلوج ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لیکن معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگرچہ ایک سے زیادہ شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں یا ان کی مخالفت ہم کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو معاشرے کی صورتحال ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہے اور دوسرے مسائل جو معاشرے میں ہیں اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں پر ایک سے زیادہ شادیوں کا ذکر ہے تو ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اجازت ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل کی بھی تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے۔ وہ اجازت ہے، عدل کرنا حکم ہے، تو اگر ہم حکم پر عمل کر سکتے ہیں تو پھر ہی اجازت کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ٹھیک۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شارق آپ سوال کر رہے تھے۔ جی شکریہ۔ یہ بھی کیس دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک خاتون شادی شدہ ہوتی ہے اور وہ کسی اور مرد کو پسند کرتی ہے، تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے پہلے والے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے؟ دیکھیے، اس بارے میں بالکل اجازت ہے۔ اچھا۔ کہ اگر ایک عورت مثال کے طور پر جس مرد کے نکاح میں ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اس مرد سے وہ آزادی حاصل کرے جی، اور کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو شریعت میں نہ مرد کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی ہے، نہ اس طرح کوئی عورت کے لیے پابندی ہے۔ اس لیے کہ جو نکاح کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ادارہ ہے، یہ تب ہی مضبوط ہوتا ہے کہ جب دونوں محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں۔ اگر جہاں پر اس طرح کی کوئی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر مرد نہیں رہنا چاہتا یا عورت نہیں رہنا چاہتی یا وہ کسی اور کے نکاح میں جانا چاہتی یا مرد کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو دونوں صورتیں دونوں کے لیے موجود ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں انسان کے اختیار کے اور انسان کے ارادے کے، اس پر اگر کوئی پابندیاں عائد بھی معاشرے اور سماج کی طرف سے لگا دی جائیں تو لیکن پھر بھی ایسے گھر جو ان سے ہیں وہ باقی نہیں رہتے۔ تو لہٰذا اس پر لڑکی کو بھی اختیار ہے اور لڑکے کو بھی لیکن اختیار اگر آپ نے ایک انسان سے پہلے سے قول و قرار کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، تو پھر کیا یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے کہ آپ اس شخص کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کے پاس جا رہے ہیں، چاہے آپ نکاح کر رہے ہیں، تو کیا وعدہ خلافی نہیں کنسیڈر ہوگی ہے؟ دیکھیے، وعدہ خلافی اگر اس کو خیال کیا جاتا تو پھر طلاق ہی وجود میں نہ ہوتی، ڈائیورس ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک اس ذمہ داری سے نکلنے کا ایک راستہ رکھا ہے نا، طلاق کی صورت میں رکھا ہے، خلا کی صورت میں ہے۔ لیکن بہرحال اگر ہم شریعت کا، دین کا مزاج دیکھیں، وہ یہ مزاج ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے گھر کو نہ چھوڑیں، جی، یعنی طلاق نہ لیں، خلا نہ لیں، اور مرد سے یا مرد عورت سے یعنی آزادی separation نہ نہ لیں، ہو۔ سپریشن نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ یہ اگر دین کا اور شریعت کا مزاج دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاں، اگر کوئی بہت بڑی پریشانی گلے آ پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی بہت بڑا مسئلہ، مثال کے طور پر عورت کے کریکٹر اور کردار کے حوالے سے، اسی طرح مرد کے کریکٹر اور کردار کے حوالے سے ہے، تو وہاں پر تو پھر یہ معاملہ آ جاتا ہے۔ یا مرد ہے کہ وہ اپنے گھر پر توجہ نہیں کرتا یا گھر کا خیال نہیں کرتا، یا عورت ایسی ہے کہ جو اپنے گھر پر توجہ نہیں کرتی، تو پھر ایسے معاملات کے جہاں پر نبھا مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں پر تو پھر راستے کھلے ہوتے ہیں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور چھوٹے چھوٹے معاملات پر اگر اس طرح کے قدم انسان اٹھاتا رہے کہ جی چونکہ یہ مجھے پسند نہیں تو یہ مجھے پسند ہے، تو یہ کوئی بازار تو ہے نہیں کہ جہاں سے آپ نے کپڑا خرید لیا اور کوئی سوٹ آپ نے لے لیا اور کسی سوٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ تو زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو پہلے دن سے ہی ذمہ داری کے ساتھ ہی انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا، ایک اور چیز ہمارے سب جو تلخ ہمارے ہاں حقیقت ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں بہت سے مرد اور عورتیں
اپنے جو ان کا ہسبینڈ یا وائف ہے ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ کے پھر مال و دولت کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے اور پھر وہ پہلا نکاح، پہلا وہ تعلق ختم کر کے دوسرے نکاح کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بہت تلخ حقیقت ہے. تو جیسے آپ نے ابھی کچھ توجہ دلائی ہے کہ حدود و قیود کیا ہو سکتی ہیں اس کسی بھی تعلق کو قائم رکھنے یا ختم کرنے کی، اس پہ بات کیجیے گا کہ واضح طور پہ اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حدود، کوئی قیود، کوئی اس طرح کے اصول بیان کیے ہیں جن کی بنیاد پہ کوئی تعلق قائم نہیں رہ سکتا تو اب اس تعلق کو ختم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو انسان کا ارادہ، اس کی وش ہے، اس کی خواہش ہے، چاہت ہے، وہ اگر جائز حدود میں ہے تو اس کو کبھی بھی رد نہیں کیا. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک خاتون کی اگر جبری شادی کر دی گئی، وہ وہاں پہ پسند نہیں کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح ختم کرایا اور کہا کہ جہاں تم چاہتی ہو تو وہاں پر تم شادی کر لو. ایسی ایک نہیں، بہت سی روایات، بہت سی احادیث. اگر آپ صحیح مسلم میں کتاب و نکاح میں چلے جائیے تو ہمارے شارحین نے وہ کافی احادیث وہاں پر نقل کی ہیں. اور ایون کہ صرف صحیح مسلم نہیں بلکہ سنن ابی داؤد ہے، ترمذی ہے، جو سیاستہ کے نیچے درجے کی جو حدیث کی کتابیں، ان میں بھی آپ چلی جائیے، وہاں پر بھی ایسی بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے. کہ چونکہ عام طور پر خواتین پر جبر کیا جاتا ہے تو خواتین کے حوالے سے ایسی حدیثیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں فرمایا. اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں میاں بیوی غلام تھے، اور جب آزاد ہوئی تو بیوی نے کہا جی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. اب وہ اتنی محبت اپنی اس بیوی سے کرتے تھے وہ کہ وہ گلیوں میں اپنی بیوی کا نام لیتے پھر رہے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک صحابی سے کہ تعجب نہیں ہوتا کہ یہ کتنی محبت کرتا ہے. آپ نے اس صحابی کی بیوی سے یہ کہا کہ بھی تم ان کے نکاح میں واپس چلی جاؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ فرمایا مشورہ ہے. تو فرمایا پھر نہیں میں جاتی. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ زندہ رہی، بڑا عرصہ گزارا مدینے میں، کبھی کسی صحابی نے ان کو تانا نہیں دیا، کسی خاتون نے بھی تانا نہیں دیا کہ بھئی دیکھو یہ اچھے بھلے خامن کو چھوڑ دیا اس نے غلامی کے بعد، آزادی کے بعد، اور اس کو چھوڑ دے، یہ تو بڑی بے وفا نکلی، اس نے اپنے خامن میں کے ساتھ رہنے کا کوئی مطلب ہے کہ رضامندی نہیں دکھائی. ایسا کوئی تانا بھی کسی شخص نے نہیں دیا. تو گویا کہ جو ایک آزادی کی بات ہے، مرد ہو یا عورت، کہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہے، رہنا چاہے، تو اس کو اس میں اجازت ہے. لیکن خبردار بھی کر دیا گیا کئی جگہوں پر. کئی ایسے کیس بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر خبردار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. مثلا بچے ہیں، اچھا بھلا گھر چل رہا ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، لیکن نہیں بسنا، نہیں ساتھ رہنا، تو وہاں پر پھر خبردار کیا گیا کہ بھئی یہ رویہ جو ہے یہ نامناسب رویہ ہے یہ. تو وہ ایک علیحدہ پھر بات ہو جاتی ہے. تو بنیادی طور پر آزادی جو ہے نا، وہ مرد یا عورت، اس کی جو پسند ناپسند ہے وہ اللہ رسول کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے. اچھا یہاں ایک سوال میں جی پلیز. اس کی جو آپ نے اجازت کی بات کی، یہ میرے خیال میں اسی کیس میں آپ پلیز وضاحت کیجیے گا کہ اگر جینون ول ہے کسی کے ساتھ رہنے کی، لیکن اگر آپ صرف اگلے بندے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ چینج کر رہے ہیں، ریپلیس کر رہے ہیں ہر انسان کو، اور طلاق لے کے نکاح کر رہے ہیں، تو اس کی میرے خیال میں اجازت نہیں ہے. اگر آپ کلیئرٹی کر دیں. دیکھیے، چونکہ نکاح کا جو معاملہ ہے نا، وہ ہے گھر وجود میں لانا، خاندان وجود میں لانا. یہ بنیادی کام ہے نا. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ زواقین زواقات والا مسئلہ کہ بس ذائقہ چکھنا ہے، تو وہ جو معاملہ ہے وہ نکاح میں نہیں ہے. نکاح میں بنیادی چیز ہے گھر، خاندان، بچوں کی پیدائش، پورا ایک ذمہ دارانہ طریقے سے ایک تمدن کو وجود میں لانا، ایک ادارے کو وجود میں لانا. یہ در حقیقت نکاح کا مقصد ہے. بالکل صحیح ہے. امان صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، کہ یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا قال امک، تیری والدہ. پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تیری والدہ. پھر کہا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا تیری والدہ. اور پھر چوتھی مرتبہ جب اس صحابی نے پوچھا کہ ثم من، پھر کہا کہ یا رسول اللہ کون؟ تو چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، تیرے والد.
یعنی 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی حقدار تیری والدہ، تیری ماں ہے. چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا کہ تیرا باپ ہے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.